सुल्तान के काउस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस के आगाज़ में सिनेमा कहती है, जब तक अर्ताहुल यहाँ नहीं आया था तुम हमारे तरफ थी, लेकिन जब से अर्ताहुल आया है तुमने उसकी साइड लेना शुरू कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अर्ताहुल को अभी तक भूल नहीं सकी हो। ये सुनकर इलबिल्गे कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ सोगट में बिबुलत कहता है, मैंने आपको बताया था कि जब तक अर्ताहुल ज़िंदा है हम यहाँ आसानी से हुकूमत नहीं कर सकते हैं। अलिंजा कहता है, हमने पूरी दुनिया पर हुकूमत करी है, तुम क्या समझते हो कि ये जगहें हमें रोक सकती हैं? तुम अर्ताहुल से डरते हो। ये सुनकर बिबुलत कहता है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अलिंजा कहता है, मेरे इन हाथों ने बहुत सी चीज़ें तबाह की हैं और अर्ताहुल भी ऐसे ही मारा जाएगा, लेकिन अभी हमें उससे कुछ चीज़ें चाहिए। इतने में अर्ताहुल साहब सोगट पहुंच चुके थे। फिर अर्ताहुल घोड़े से नीचे उतरता है तो जांगुच कहता है, मैंने द्रेगोस को ख़बर भेज दी है कि संदूक लेकर ये रवाना हो गए हैं। अर्ताहुल कहता है, बहुत अच्छे। ये कहकर अर्ताहुल अंदर आ जाता है। अलिंजा और बिबुलत उसे देखकर हैरान होते हैं। फिर अलिंजा पूछता है, अर्ताहुल सोना कहाँ है? अर्ताहुल कहता है, मैं सोना नहीं लाया। अलिंजा गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैंने कहा था अगर तुम सोना नहीं लाए तो मैं तुम्हारे कबीले को तबाह कर दूंगा। अर्ताहुल कहता है, मुझे पता लगा था, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अलिंजा गुस्से में कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतने पुरयकीन कैसे हो सकते हो अर्ताहुल? क्या तुम जानते नहीं हो अर्ताहुल कि मैं तुम्हारे कबीले पहुंचने से पहले कबीले को तबाह कर सकता हूं? अर्ताहुल कहता है, तुम्हें जल्दी क्या है कबीले को तबाह करने की? क्या तुम सुल्तान के काउस के खोने का इल्ज़ाम भी काई कबीले पर लगाना चाहते हो? मुझे यकीन है कि हलाको ख़ान तुमसे इसका हिसाब लेगा। ये सुनकर अलिंजा कहता है, बहुत हो गया, तुम अपने से बड़े मामलात में मत पड़ो, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे अर्ताहुल। अर्ताहुल कहता है, अगर तुमने मेरे कबीले को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें हलाको ख़ान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सुल्तान के काउस के पास ले जा सकती है। अलिंजा हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने केकाउस को कैसे हासिल किया? अर्ताहुल साहब कहते हैं, बरकी ख़ान के आदमियों ने केकाउस को ले गए थे वो लोग, लेकिन मैंने बरकी ख़ान से केकाउस को वापस ले लिया है और अब वो मेरे पास है और वो बाहिफाजत है। अलिंजा कहता है, तो उसे मेरे पास लाओ। ये सुनकर अर्ताहुल साहब कहते हैं, थोड़ा सब्र करो अलिंजा, पहले तुम मेरी शर्तें कबूल करो, फिर मैं केकाउस को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अलिंजा कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे शर्तें बताने की? क्या तुम अपने कबीले को मेरे अज़ाब से बचाना चाहते हो? तुम सोना नहीं ला सके इसलिए तुम केकाउस के बारे में झूठ बोल रहे हो। फिर अलिंजा अपने सिपाहियों को कहता है, काई कबीले पर हमला कर कर काई कबीले को तबाह कर दो और अर्ताहुल को गिरफ़्तार कर लो, इसे इधर ही सज़ाए मौत दी जाएगी। इतने में अर्ताहुल साहब वो अंगूठी निकाल कर दिखाते हैं और कहते हैं,
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلطان کیکاؤس میرے پاس ہے۔ پھر النجا آگے آ کر وہ انگوٹھی لے لیتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تمہارے مستقبل کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اب بتاؤ تم کیا میری شرطیں مانو گے؟ یہ سن کر النجا کہتا ہے بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے پہلے تم میرے سپاہیوں کے ہتھیار واپس کرو گے اور تم سونے کا مطالبہ ختم کر دو گے اور میرے بھتیجے سلیمان کو معاف کر دو گے۔ یہ سن کر ببولت کہتا ہے یہ ناممکن ہے ارطغرل صاحب، سلیمان نے میری نافرمانی کی تھی اور وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اگر ببولت کا عہدہ اونچا ہے تو میں اسی سے بات کرتا ہوں۔ یہ سن کر النجا ببولت کو ڈانٹ دیتا ہے۔ پھر النجا ارطغرل صاحب سے پوچھتا ہے کیا تمہاری شرطیں یہی ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں، ایک اور شرط بھی ہے، تم میرے بھائی کندوگدو کو معاف کر دو گے اور ثبوت کے طور پر تم مجھے اپنا فرمان بھی دو گے۔ یہ سن کر النجا کہتا ہے تو کیا تم مجھ سے ہلاکو خان کا تخت بھی مانگو گے؟ اب ارطغرل تم جو مانگ رہے ہو وہ صرف ہلاکو خان ہی قبول کر سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر اچھی طریقے سے سوچ لو کہ میں نے کیا مانگا ہے اور تمہیں کس کی ضرورت ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کا وزن بھاری ہے۔ پھر النجا کہتا ہے پہلے میں کیکاؤس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے تم یقیناً اسے دیکھو گے، لیکن پہلے تم میری شرطیں قبول کرو۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد النجا کہتا ہے میں تمہاری شرطیں قبول کرتا ہوں، لیکن اگر یہ کوئی چال ہوئی اور تم نے کیکاؤس کو میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہارے پورے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے جلدی کرو کمانڈر النجا، ہلاکو خان تمہارا اور کیکاؤس کا انتظار کر رہا ہے۔ النجا سپاہی کو کہتا ہے میری مہر اور کاغذ لاؤ، سپاہی روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں بمسی کہہ رہا تھا جب النجا ارطغرل صاحب کی شرطیں قبول کر لے گا تو ہم آپ کو اسی جگہ لے جائیں گے جہاں سے ہم نے آپ کو حاصل کیا تھا۔ یہ سن کر سلطان کیکاؤس کہتا ہے اگر ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا اور اگر النجا نے کوئی چال چل دی۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے ایک دفعہ النجا بھائی کی شرطیں قبول کر لے، پھر ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ دوسری طرف النجا مہر والا فرمان ارطغرل کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے وہ بتاؤ جو میں چاہتا ہوں، کیکاؤس کہاں ہے؟ ارطغرل کہتا ہے چنار کے درختوں والے جنگل کی طرف، وہاں وہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ النجا کہتا ہے ہر چیز کے باوجود تم نے ایک اچھا کام کیا ہے ارطغرل، پہلے ہم ہلاکو خان کی طرف سے آ جائیں، پھر میں تمہارے ساتھ مل کر بہت سے کام کروں گا۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر یہ ہاتھ دوستی والا ہوا تو ہم اسے تھام لیں گے، نہیں تو ہم اسے کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل سوگڑ سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ببولت کہہ رہا تھا آپ نے بالکل بھی اچھا معاہدہ نہیں کیا ہے کمانڈر النجا، آپ جانتے نہیں ہو کہ اگر کندوگدو یہاں آ گیا تو وہ میری شناخت جان جائے گا، اور آپ جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں الباستی ہوں، کیا آپ جانتے ہو کہ پھر کیا ہوگا؟ النجا کہتا ہے اچھا تو تمہیں یہ مسئلہ ہے۔ النجا کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے اس بارے میں نہیں سوچا ہے؟ میرا اصل مسئلہ کیکاؤس تھا، ایک دفعہ میں کیکاؤس کو ہلاکو خان کی طرف لے جاؤں، پھر میں ارطغرل سے ساری چیزیں چھین لوں گا۔ پھر النجا کہتا ہے تمہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ فرمان کندوگدو تک نہ پہنچ سکے۔ پھر النجا کہتا ہے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ پونیا جا رہا ہوں، تم سگردائی کے ساتھ جا کر کیکاؤس کو لے آؤ، لیکن اگر تم دونوں نے کوئی غلطی کی تو مجھے بتانے کی زحمت مت کرنا، وہیں اپنے آپ کو مار دینا۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر ببولت جنال سے کہتا ہے جنال بہادر سپاہی کو کہو کہ وہ کائی قبیلے کے باہر جا کر سلیمان کا انتظار کرے، وہ سلیمان ہی ہوگا جو کندوگدو کی طرف فرمان لے کر جائے گا۔ ہم اس خط کو کسی قیمت پر بھی کندوگدو تک نہیں پہنچنے دے سکتے ہیں جنال۔
دوسری طرف ارطغرل صاحب اور سلیمان کائی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سب لوگ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل النجا والا فرمان سلجان کے حوالے کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ کندوکتو اور سلیمان اب آزاد ہیں۔ یہ سن کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے منگولیا ڈاکو ہجرت والے قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو کچھ اور دن یہیں رکنا پڑے گا سلجان خاتون۔ ضروری احتیاطی تدابیر کے بعد آپ ہجرت کر پائیں گی انشاءاللہ۔ سلجان اور حائمہ خاتون بہت خوش ہو جاتی ہیں اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک سپاہی قلعے کے اندر پہنچتا ہے اور گنلب سے کہتا ہے سلیمان شاہ کا بیٹا سگرتکن آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ گنلب کہتا ہے لیکن میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، اسے جا کر کہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ پھر وہ سپاہی کہتا ہے اس نے ہمارے سپاہی کی گردن پر خنجر رکھا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر مجھے اندر نہیں آنے دیا تو میں زبردستی اندر آؤں گا۔ یہ سن کر بے بولت کا یہ خاص سپاہی کہتا ہے اس کی یہ جرأت، لیکن گنلب اسے روک لیتا ہے، اسے اندر لے آؤ۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حائمہ خاتون اور حلیمہ کونیا روانہ ہونے کے لیے تیار تھیں۔ حلیمہ گندس کو کہہ رہی تھی اب قبیلہ اور تمہارے بھائی تمہارے حوالے ہے گندس۔ پھر حائمہ خاتون اصفہان کو کہتی ہیں اب اس قبیلے کا سردار سگرتکن ہے، تم دونوں اس کی بات کی قدر کرنا۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون اور حلیمہ گھوڑے پر سوار ہو کر کونیا کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف سگرتکن اندر گنلب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر سگرتکن کہتا ہے تو تم نے ارطغرل کے فتح کیے والے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے؟ گنلب کہتا ہے میں یہاں اپنے امیر کے حکم پر آیا ہوں اور اپنے سلطان کے حکم پر آیا ہوں سگرتکن۔ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے ریاست کا حاکم اعلیٰ ارطغرل ہے، اس نے سلطان کے کہنے پر اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ کیا امیر سعد الدین کا حکم سلطان سے بھی زیادہ اہم ہے؟ یہ سن کر گنلب کہتا ہے امیر کا نام عزت سے لے لو، لیکن نہیں تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے بھائی نے ہمارے مرحوم سلطان کو مارا ہے اور ابھی وہ قید میں ہے، اسے سزا ملنے والی ہے۔ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے یہ بہتان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گنلب کہتا ہے تو پھر جا کر سلطان سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ایسا ارطغرل نے نہیں کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اس علاقے کا نیا حکمران میں ہوں۔ سگرتکن کہتا ہے تم نے ابھی کہا ہے کہ ارطغرل قید میں ہے اور ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کیونکہ ارطغرل ابھی زندہ ہے، اور اگر ارطغرل کا جرم ثابت نہیں ہوا تو ارطغرل کے حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے۔ یہ سن کر گنلب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم بھی ریاست کے حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے یہ ریاست کا حکم نہیں ہے، یہ جرم ہے اور یہ گناہ ہے، اور میں ان 3 بہادروں کو بھی قید خانے سے لے کر جاؤں گا جن کو تم نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ ارطغرل کی واپسی تک اگر کسی کو یہاں کا حکمران ہونا چاہیے تو وہ مجھے ہونا چاہیے، تمہیں نہیں۔ دوسری طرف سعد الدین ماپری کے پاس آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں ارطغرل کو جانتا ہوں، وہ جس پر شک کرتا ہے پھر وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ سن کر بہادر کہتا ہے ارطغرل کو ہم قید خانے میں ہی مار دیتے ہیں۔ کوپیک کہتا ہے نہیں، ارطغرل کو ہم ایسے نہیں ماریں گے،
اس کو ہم عدالت میں پیش کریں گے، وہ ہمارے سلطان کے سامنے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے گا، اور وہ اپنی والدہ کے سامنے شکوک و شبہات نہیں رکھ پائے گا، اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں پری کہتی ہے امیر صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف گنلپ کہہ رہا تھا کیا تم کائی قبیلے کے حوالے سے بات کر رہے ہو؟ سگرتکن کہتا ہے ہاں۔ یہ سن کر گنلپ کہتا ہے تو میں تمہیں اور تمہارے قبیلے کو کچل ڈالوں گا، کیونکہ تم ریاست کے خلاف جا رہے ہو۔ سگرتکن کہتا ہے اگر تم نے ترگوت بامسی اور آرتک بھائی کو کوئی سزا دی تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا گنلپ۔ پھر گنلپ کہتا ہے تو تم جا کر جرگے والے آدمیوں کو یہاں لاؤ تاکہ وہ سب کے سامنے میں انہیں سزا دے سکوں۔ یہ سن کر سگرتکن جانے لگتا ہے تو گنلپ کہتا ہے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش مت کرنا سگرتکن، میں نہیں چاہتا کہ سلیمان شاہ کے بچوں کو میں کوئی نقصان پہنچاؤں۔ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے تم جن کے حکم پر چل رہے ہو انہی نے سلطان کو مارا ہے گنلپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اس میں ملوث نہیں ہوگے، وہ سب اسی خون میں ڈوب جائیں گے جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہ کہہ کر سگرتکن روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ابن العربی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں احمد موجود تھا۔ احمد کہتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے خواب میں آئے تھے، یہ ناممکن ہے، کیا میں دوبارہ خواب دیکھ رہا ہوں؟ ابن العربی نام میں سر ہلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، جس نے تمہیں سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ یہ سن کر احمد کہتا ہے یہ میرے لیے سب سے خوشی والی بات ہے، اللہ نے مجھے اتنا بڑا تحفہ کیوں دیا ہے؟ ابن العربی کہتے ہیں ہم سب لوگ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، مسلمان آپس میں بھائی اور بہنیں ہیں، چلو کھڑے ہو جاؤ، مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں۔ یہ سن کر احمد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر ابن العربی سے گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ احمد بتاتا ہے کہ سلطان کو مار دیا گیا ہے اور ارطغرل بھائی کو انہوں نے قید میں ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر ابن العربی بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ارطغرل صاحب کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارطغرل صاحب نے تو اتنی ریاست کی خدمت کی ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں ریاست کی خاطر، ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اور حلیمہ کونیا پہنچ گئی تھیں اور وہ ماں پری کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ماں پری کہتی ہے اگر تم لوگ یہاں ارطغرل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آئی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ، تم لوگوں کی جرأت کیسے ہوئی مجھ سے ملنے کی، جبکہ ارطغرل نے ہمارے شاندار سلطان کو ہم سے چھین لیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے ماں پری خاتون کیا آپ کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا آپ نے ارطغرل کے ساتھ صحیح کیا ہے؟ ارطغرل کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ ماں پری کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو حلیمہ خاتون، مجھے تو تمہارا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل ایک لمبے عرصے سے ہماری ریاست اور ہمارے سلطان کی خدمت کر رہا ہے، اس نے ریاست کے بہت سے علاقے فتح کیے ہیں، اس پر اس طرح کا گھٹیا الزام لگانا ظلم ہے۔ ماں پری کہتی ہے لگتا ہے ارطغرل نے تم لوگ سب کو بیوقوف بنا دیا ہے، تم لوگ اس کے عوض اور لالچ کو دیکھ نہیں پا رہے ہو، لیکن وہ ایک غدار ہے اور اسے سزا ملے گی۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے
ارطغرل غدار نہیں ہیں، انہوں نے کبھی بھی حوث اور لالچ نہیں کی ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ سب امیر سعد الدین کی چال ہے۔ ماپری کہتی ہے امیر سعد الدین ہماری ریاست کا ایک عام آدمی ہے، وہ ان کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے ہمارے سلطان کو ایک کافر کے الفاظ سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اب انصاف ہوگا، ارطغرل کو لٹکا کر سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہم یہاں ارطغرل کی بے گناہی ثابت کرنے نہیں آئے، بلکہ یہاں ارطغرل سے ملنے آئے ہیں، ہمیں اس سے ملنے دو۔ ماپری کہتی ہے میں اس کے ساتھ کوئی رحم نہیں کروں گی، میں اسے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دوں گی، اور میں کسی کو بھی اس سے ملنے نہیں دوں گی۔ گنلبس کہتا ہے سلیمان شاہ کا بیٹا سگرتکن آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ گنلب کہتا ہے لیکن میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، اسے جا کر کہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ پھر وہ سپاہی کہتا ہے اس نے ہمارے سپاہی کی گردن پر خنجر رکھا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر مجھے اندر نہیں آنے دیا تو میں زبردستی اندر آؤں گا۔ یہ سن کر بےبولت کا ایک خاص سپاہی کہتا ہے اس کی یہ جرأت، لیکن گنلب اسے روک لیتا ہے، اسے اندر لے آؤ۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حائمہ خاتون اور حلیمہ کونیا روانہ ہونے کے لیے تیار تھیں۔ حلیمہ گندس کو کہہ رہی تھی اب قبیلہ اور تمہارے بھائی تمہارے حوالے ہے گندس۔ پھر حائمہ خاتون اصفہان کو کہتی ہیں اب اس قبیلے کا سردار سگرتکن ہے، تم دونوں اس کی بات کی قدر کرنا۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون اور حلیمہ گھوڑے پر سوار ہو کر کونیا کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف سگرتکن اندر گنلب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر سگرتکن کہتا ہے تو تم نے ارطغرل کے فتح کے والے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے؟ گنلب کہتا ہے میں یہاں اپنے امیر کے حکم پر آیا ہوں اور اپنے سلطان کے حکم پر آیا ہوں۔ سگرتکن یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے ریاست کا حاکم اعلیٰ ارطغرل ہے، اس نے سلطان کے کہنے پر اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ کیا امیر سعد الدین کا حکم سلطان سے بھی زیادہ اہم ہے؟ یہ سن کر گنلب کہتا ہے امیر کا نام عزت سے لے لو، لیکن نہیں تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے بھائی نے ہمارے مرحوم سلطان کو مارا ہے اور ابھی وہ قید میں ہے، اسے سزا ملنے والی ہے۔ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے یہ بہتان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گنلب کہتا ہے تو پھر جا کر سلطان سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ایسا ارطغرل نے نہیں کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اس علاقے کا نیا حکمران میں ہوں۔ سگرتکن کہتا ہے تم نے ابھی کہا ہے کہ ارطغرل قید میں ہے اور ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ارطغرل ابھی زندہ ہے، اور اگر ارطغرل کا جرم ثابت نہیں ہوا تو ارطغرل کے حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے۔ یہ سن کر گنلب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم بھی ریاست کے حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے یہ ریاست کا حکم نہیں ہے، یہ جرم ہے اور یہ گناہ ہے، اور میں ان 3 بہادروں کو بھی قید خانے سے لے کر جاؤں گا جن کو تم نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ ارطغرل کی واپسی تک اگر کسی کو یہاں کا حکمران ہونا چاہیے تو وہ مجھے ہونا چاہیے، تمہیں نہیں۔ دوسری طرف سعد الدین ماپری کے پاس آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں ارطغرل کو جانتا ہوں، وہ جس پر شک کرتا ہے پھر وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ سن کر بہادر کہتا ہے ارطغرل کو ہم قید خانے میں ہی مار دیتے ہیں۔ کوپیک کہتا ہے نہیں، ارطغرل کو ہم ایسے نہیں ماریں گے،
اس کو ہم عدالت میں پیش کریں گے، وہ ہمارے سلطان کے سامنے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے گا، اور وہ اپنی والدہ کے سامنے شکوک و شبہات نہیں رکھ پائے گا، اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں پری کہتی ہے امیر صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف گنلپ کہہ رہا تھا کیا تم کائی قبیلے کے حوالے سے بات کر رہے ہو؟ سگرتکن کہتا ہے ہاں۔ یہ سن کر گنلپ کہتا ہے تو میں تمہیں اور تمہارے قبیلے کو کچل ڈالوں گا، کیونکہ تم ریاست کے خلاف جا رہے ہو۔ سگرتکن کہتا ہے اگر تم نے ترگود بامسی اور آرتک بھائی کو کوئی سزا دی تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا گنلپ۔ پھر گنلپ کہتا ہے تو تم جا کر جرگے والے آدمیوں کو یہاں لاؤ تاکہ وہ سب کے سامنے میں انہیں سزا دے سکوں۔ یہ سن کر سگرتکن جانے لگتا ہے تو گنلپ کہتا ہے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش مت کرنا سگرتکن، میں نہیں چاہتا کہ سلیمان شاہ کے بچوں کو میں کوئی نقصان پہنچاؤں۔ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے تم جن کے حکم پر چل رہے ہو انہی نے سلطان کو مارا ہے گنلپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اس میں ملوث نہیں ہوگے، وہ سب اسی خون میں ڈوب جائیں گے جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہ کہہ کر سگرتکن روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ابن العربی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں احمد موجود تھا۔ احمد کہتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے خواب میں آئے تھے، یہ ناممکن ہے، کیا میں دوبارہ خواب دیکھ رہا ہوں؟ ابن العربی نام میں سر ہلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، جس نے تمہیں سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ یہ سن کر احمد کہتا ہے یہ میرے لیے سب سے خوشی والی بات ہے، اللہ نے مجھے اتنا بڑا تحفہ کیوں دیا ہے؟ ابن العربی کہتے ہیں ہم سب لوگ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، مسلمان آپس میں بھائی اور بہنیں ہیں، چلو کھڑے ہو جاؤ، مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں۔ یہ سن کر احمد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر ابن العربی سے گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ احمد بتاتا ہے کہ سلطان کو مار دیا گیا ہے اور ارطغرل بھائی کو انہوں نے قید میں ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر ابن العربی بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ارطغرل صاحب کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارطغرل صاحب نے تو اتنی ریاست کی خدمت کی ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں ریاست کی خاطر، ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اور حلیمہ کونیا پہنچ گئی تھیں اور وہ ماں پری کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ماں پری کہتی ہے اگر تم لوگ یہاں ارطغرل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آئی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ، تم لوگوں کی جرأت کیسے ہوئی مجھ سے ملنے کی، جبکہ ارطغرل نے ہمارے شاندار سلطان کو ہم سے چھین لیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے ماں پری خاتون کیا آپ کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا آپ نے ارطغرل کے ساتھ صحیح کیا ہے؟ ارطغرل کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ ماں پری کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو حلیمہ خاتون، مجھے تو تمہارا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل ایک لمبے عرصے سے ہماری ریاست اور ہمارے سلطان کی خدمت کر رہا ہے، اس نے ریاست کے بہت سے علاقے فتح کیے ہیں، اس پر اس طرح کا گھٹیا الزام لگانا ظلم ہے۔ ماں پری کہتی ہے لگتا ہے ارطغرل نے تم لوگ سب کو بیوقوف بنا دیا ہے، تم لوگ اس کے عوض اور لالچ کو دیکھ نہیں پا رہے ہو، لیکن وہ ایک غدار ہے اور اسے سزا ملے گی۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے
ارطغرل غدار نہیں ہیں، انہوں نے کبھی بھی حوث اور لالچ نہیں کی ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ سب امیر سعد الدین کی چال ہے۔ ماپری کہتی ہے امیر سعد الدین ہماری ریاست کا ایک عام آدمی ہے، وہ ان کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے ہمارے سلطان کو ایک کافر کے الفاظ سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اب انصاف ہوگا، ارطغرل کو لٹکا کر سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہم یہاں ارطغرل کی بے گناہی ثابت کرنے نہیں آئے، بلکہ یہاں ارطغرل سے ملنے آئے ہیں، ہمیں اس سے ملنے دو۔ ماپری کہتی ہے میں اس کے ساتھ کوئی رحم نہیں کروں گی، میں اسے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دوں گی، اور میں کسی کو بھی اس سے ملنے نہیں دوں گی۔ گنلبس کہتا ہے سلیمان شاہ کا بیٹا سگرتکن آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ گنلب کہتا ہے لیکن میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، اسے جا کر کہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ پھر وہ سپاہی کہتا ہے اس نے ہمارے سپاہی کی گردن پر خنجر رکھا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر مجھے اندر نہیں آنے دیا تو میں زبردستی اندر آؤں گا۔ یہ سن کر بےبولت کا ایک خاص سپاہی کہتا ہے اس کی یہ جرأت، لیکن گنلب اسے روک لیتا ہے، اسے اندر لے آؤ۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حائمہ خاتون اور حلیمہ کونیا روانہ ہونے کے لیے تیار تھیں۔ حلیمہ گندس کو کہہ رہی تھی اب قبیلہ اور تمہارے بھائی تمہارے حوالے ہے گندس۔ پھر حائمہ خاتون اصفہان کو کہتی ہیں اب اس قبیلے کا سردار سگرتکن ہے، تم دونوں اس کی بات کی قدر کرنا۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون اور حلیمہ گھوڑے پر سوار ہو کر کونیا کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف سگرتکن اندر گنلب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر سگرتکن کہتا ہے تو تم نے ارطغرل کے فتح کے والے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے؟ گنلب کہتا ہے میں یہاں اپنے امیر کے حکم پر آیا ہوں اور اپنے سلطان کے حکم پر آیا ہوں۔ سگرتکن یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے ریاست کا حاکم اعلیٰ ارطغرل ہے، اس نے سلطان کے کہنے پر اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ کیا امیر سعد الدین کا حکم سلطان سے بھی زیادہ اہم ہے؟ یہ سن کر گنلب کہتا ہے امیر کا نام عزت سے لے لو، لیکن نہیں تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے بھائی نے ہمارے مرحوم سلطان کو مارا ہے اور ابھی وہ قید میں ہے، اسے سزا ملنے والی ہے؟ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے یہ بہتان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گنلب کہتا ہے تو پھر جا کر سلطان سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ایسا ارطغرل نے نہیں کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اس علاقے کا نیا حکمران میں ہوں۔ سگرتکن کہتا ہے تم نے ابھی کہا ہے کہ ارطغرل قید میں ہے اور ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ارطغرل ابھی زندہ ہے، اور اگر ارطغرل کا جرم ثابت نہیں ہوا تو ارطغرل کے حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے۔ یہ سن کر گنلب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم بھی ریاست کے حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے یہ ریاست کا حکم نہیں ہے، یہ جرم ہے اور یہ گناہ ہے، اور میں ان 3 بہادروں کو بھی قید خانے سے لے کر جاؤں گا جن کو تم نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ ارطغرل کی واپسی تک اگر کسی کو یہاں کا حکمران ہونا چاہیے تو وہ مجھے ہونا چاہیے، تمہیں نہیں۔ دوسری طرف سعد الدین ماپری کے پاس آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں ارطغرل کو جانتا ہوں، وہ جس پر شک کرتا ہے پھر وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ سن کر بہادر کہتا ہے ارطغرل کو ہم قید خانے میں ہی مار دیتے ہیں۔ کوپیک کہتا ہے نہیں، ارطغرل کو ہم ایسے نہیں ماریں گے،
اس کو ہم عدالت میں پیش کریں گے، وہ ہمارے سلطان کے سامنے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے گا، اور وہ اپنی والدہ کے سامنے شکوک و شبہات نہیں رکھ پائے گا، اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں پری کہتی ہے امیر صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف گنلپ کہہ رہا تھا کیا تم کائی قبیلے کے حوالے سے بات کر رہے ہو؟ سگرتکن کہتا ہے ہاں۔ یہ سن کر گنلپ کہتا ہے تو میں تمہیں اور تمہارے قبیلے کو کچل ڈالوں گا، کیونکہ تم ریاست کے خلاف جا رہے ہو۔ سگرتکن کہتا ہے اگر تم نے ترگود بامسی اور آرتک بھائی کو کوئی سزا دی تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا گنلپ۔ پھر گنلپ کہتا ہے تو تم جا کر جرگے والے آدمیوں کو یہاں لاؤ تاکہ وہ سب کے سامنے میں انہیں سزا دے سکوں۔ یہ سن کر سگرتکن جانے لگتا ہے تو گنلپ کہتا ہے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش مت کرنا سگرتکن، میں نہیں چاہتا کہ سلیمان شاہ کے بچوں کو میں کوئی نقصان پہنچاؤں۔ یہ سن کر سگرتکن کہتا ہے تم جن کے حکم پر چل رہے ہو انہی نے سلطان کو مارا ہے گنلپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اس میں ملوث نہیں ہوگے، وہ سب اسی خون میں ڈوب جائیں گے جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہ کہہ کر سگرتکن روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ابن العربی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں احمد موجود تھا۔ احمد کہتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے خواب میں آئے تھے، یہ ناممکن ہے، کیا میں دوبارہ خواب دیکھ رہا ہوں؟ ابن العربی نام میں سر ہلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، جس نے تمہیں سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ یہ سن کر احمد کہتا ہے یہ میرے لیے سب سے خوشی والی بات ہے، اللہ نے مجھے اتنا بڑا تحفہ کیوں دیا ہے؟ ابن العربی کہتے ہیں ہم سب لوگ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، مسلمان آپس میں بھائی اور بہنیں ہیں، چلو کھڑے ہو جاؤ، مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں۔ یہ سن کر احمد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر ابن العربی سے گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ احمد بتاتا ہے کہ سلطان کو مار دیا گیا ہے اور ارطغرل بھائی کو انہوں نے قید میں ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر ابن العربی بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ارطغرل صاحب کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارطغرل صاحب نے تو اتنی ریاست کی خدمت کی ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں ریاست کی خاطر، ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اور حلیمہ کونیا پہنچ گئی تھیں اور وہ ماں پری کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ماں پری کہتی ہے اگر تم لوگ یہاں ارطغرل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آئی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ، تم لوگوں کی جرأت کیسے ہوئی مجھ سے ملنے کی، جبکہ ارطغرل نے ہمارے شاندار سلطان کو ہم سے چھین لیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے ماں پری خاتون کیا آپ کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا آپ نے ارطغرل کے ساتھ صحیح کیا ہے؟ ارطغرل کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ ماں پری کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو حلیمہ خاتون، مجھے تو تمہارا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل ایک لمبے عرصے سے ہماری ریاست اور ہمارے سلطان کی خدمت کر رہا ہے، اس نے ریاست کے بہت سے علاقے فتح کیے ہیں، اس پر اس طرح کا گھٹیا الزام لگانا ظلم ہے۔ ماں پری کہتی ہے لگتا ہے ارطغرل نے تم لوگ سب کو بیوقوف بنا دیا ہے، تم لوگ اس کے عوض اور لالچ کو دیکھ نہیں پا رہے ہو، لیکن وہ ایک غدار ہے اور اسے سزا ملے گی۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے
ارطغرل غدار نہیں ہیں، انہوں نے کبھی بھی حوث اور لالچ نہیں کی ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ سب امیر سعد الدین کی چال ہے۔ ماں پری کہتی ہے، امیر سعد الدین ہماری ریاست کا ایک عام آدمی ہے، وہ ان کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے ہمارے سلطان کو ایک کافر کے الفاظ سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اب انصاف ہوگا، ارطغرل کو لٹکا کر سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہم یہاں ارطغرل کی بے گناہی ثابت کرنے نہیں آئے، بلکہ یہاں ارطغرل سے ملنے آئے ہیں، ہمیں اس سے ملنے دو۔ ماں پری کہتی ہے، میں اس کے ساتھ کوئی رحم نہیں کروں گی، میں اسے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دوں گی، اور میں کسی کو بھی اس سے ملنے نہیں دوں گی۔